अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो एक तहलका खेज़ तफसीलात देंगे वो एक ऐसे दहशतगर्द के बारे में है जो एक दो मलाई कहानी की तरह, ना उसका कोई फुटप्रिंट मिलता था, ना उसकी कोई तस्वीर थी। उसको बचाने की भी भरपूर कोशिशें की गईं। कभी कहा गया वो मर गया है, कैसे है, और कहाँ कहाँ वो मुलव्वस रहा, और कैसे कैसे पाकिस्तानी रियासत ने वो मौके मिस किए, ज़ाया किए, जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुँचाया। और जिस वजह से पाकिस्तान असल में FATF से नहीं बाहर आ रहा था, और हमारी रियासतें और हमारी हुकूमतें हमसे झूठ बोल रही थी कि नहीं वो इंडियन लॉबी है, और वो मगरब वाले पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की तरफ से वजह से बाजू मरोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम FATF से नहीं बाहर आ रहे। ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़ी ही परेशान कुन तफसीलात हैं अब ये सामने आई हैं। तो वो जिनका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो पिछले दिनों जिनको सज़ा हुई 44 साला साजिद मीर हैं। ये लश्कर तैयबा की तरफ से जो कालेदम तंजीम है, अस्करियत पसंद तंजीम है, उसकी तरफ से जो बैनुल अक़वामी जो ऑपरेशंस होते थे, जिनमें हमले किए जाते थे, उनके ये चीफ थे। और ये जो लश्कर तैयबा के ओवरऑल जो मिलिटेंट विंग के जो सरबराह थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, ज़कीर रहमान लखवी, ये उनके बहुत करीबी थे। और उनके बाद नंबर 2 थे जो कि बैनुल अक़वामी ऑपरेशंस देखते थे। और इनका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है, बड़ा ही जिसे कहते हैं अहम है वो बताना कि ये मुंबई हमले तो एक अटैक है जिसमें ये मुलव्वस थे, लेकिन असल में अगर आप देखें तो हमें वैसे तो बताया जाता है कि जो ये जमातुद दावा और जो लश्कर तैयबा थी, ये हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थी। तो इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के ज़ेर कब्ज़ा या ज़ेर इंतज़ाम जो मकबूजा कश्मीर है वो था, और सिर्फ वहाँ पे लड़ते हैं। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही है कि मुंबई अटैक्स तो 2009 में हुआ, लेकिन साजिद मीर अलकायदा के साथ भी बड़ा क्लोजली काम कर रहे थे, और उसके कुछ बड़े ही अहम केसेस हैं जो हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले इन्होंने 2002 में अमेरिका से अपने 11 साथियों की मदद से जो वहाँ पर बेस थे, इन्होंने असला ख़रीद कर पाकिस्तान लाने की कोशिश की, जिसमें वहाँ पर उन 11 में लोगों को FBI ने अरेस्ट किया। उनमें से 10 लोगों को जेल की सज़ा हुई। और ये बड़ा मशहूर केस है अमेरिका में, जिसका नाम था वर्जीनिया पेंटबॉल जिहादी केस। फिर इसके बाद ये यहाँ पर बाज नहीं आया। सोचिए अगर 2002 में हमें जब ये पता चल गया था कि इनका नाम आ गया, अमेरिका के रडार पर ये आ गए हैं और इस किस्म के काम कर रहे हैं, और हम इनको पकड़ लेते, कर्टेल कर लेते, तो शायद आज पाकिस्तान बहुत से ऐसी चीज़ें ना होती जिससे पाकिस्तान को आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार हुआ, हमारे पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, हमें माशी बहुत नुकसान हुआ, और कश्मीर का जो पुरअमन जो एक कश्मीरियों की अपनी आज़ादी के लिए एक स्ट्रगल है, उसको कितना नुकसान हुआ। फिर ये वहीं पर 2002 में ये बाज नहीं आया साजिद मीर। से आगे चलिए, फिर आया 2003, क्योंकि अमेरिका ने इत्तेहादियों की मदद से अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो उन इत्तेहादियों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया की कुछ फ़ौज भी अफ़गानिस्तान में स्टेशन थी। तो ये फिर एक फ्रेंच नेशनल को, विली को साथ मिलाते हैं, और एक फ़हीम खालिद लोधी को साथ मिलाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमले की प्लानिंग करते हैं। लेकिन वो हमला भी नहीं ये कर पाते, कामयाब नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन खुफिया इदारे उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं, फ़हीम खालिद लोधी को और विली को। जो फ़हीम खालिद लोधी हैं उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल चलता है, और उनको 20 साल कैद की सज़ा 2006 में सुनाई जाती है। जबकि जो फ्रेंच नेशनल थे, जो फ्रांस के नेशनल थे,
ولی، ان کو فرانس ڈپورٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو فرانس کے اندر کورٹ ٹرائل چلا کے 9 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ یہ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر یہ بھارت میں حملے کی پلاننگ شروع کرتے ہیں، جو کہ بعد میں 2009 میں نومبر میں ممبئی حملوں کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ ڈیوڈ ہیڈلی کو ہائر کرتے ہیں وہاں پر ممبئی میں ٹارگٹس کی ریکی کے لیے، یہ ساجد میر۔ اور ڈیوڈ ہیڈلی وہ ہیں جو بعد میں گرفتار ہوئے، اور اس میں ان کو امریکہ میں 35 سال جیل کی قید کی سزا ہو چکی ہے، جو وہ وہاں پہ اب جیل میں قید ہیں، 35 سال سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف انحصار نہیں کرتے ڈیوڈ ہیڈلی پہ۔ انٹرسٹنگلی 2005 میں ساجد میر خود بھارت جاتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے، ایک کرکٹنگ فین کے طور پہ، اور 15 دن بھارت میں قیام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اتنا موسٹ وانٹیڈ انسان، لیکن کیونکہ اس کا اس طرح سے کوئی فٹ پرنٹ نہیں تھا کہ کوئی پکچر ہوتی، کوئی ان کی تفصیلات ہوتی، بہت ہی یہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کام کرتے تھے، صرف ان کا نام جانا جاتا تھا کیونکہ ساجد میر ہیں جو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1994 سے جب وہ 16 سال کے تھے وہ لشکر طیبہ سے وابستہ ہو گئے، اور وہ یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اور آپ سوچیے نا کہ 22 سال کی عمر میں وہ امریکہ سے ہتھیار سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 23 سال کی عمر میں وہ آسٹریلیا میں حملے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بھارت میں حملے کی پلاننگ شروع کرتا ہے۔ مطلب اتنا ینگ لڑکا ہے، لیکن اس کے آپ دیکھیے کہ وہ کام کس طرح کر رہا ہے۔ اور بالآخر وہ 31 سال کی عمر میں 2009 میں ممبئی میں حملے کر لیتے ہیں، اور ان حملوں میں 166 لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں سے 140 بھارتی شہری تھے، جبکہ 26 غیر ملکی تھے، جن میں امریکی شہری تھے، اسرائیلی شہری تھے، یورپین شہری تھے، کینیڈین تھے، برطانوی شہری تھے۔ تو وہ 166 لوگوں کو وہاں پہ مارا جاتا ہے۔ اس دوران جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی اور جب ٹیلی فون کالز ٹیپ ہوئیں، جو کمیونیکیشن اجمل قصاب اور ان کے حملہ آور ساتھیوں کی، وہ ٹیلی فون پر مسلسل ساجد میر ان کو ہدایات دے رہے تھے کال کر کے کہ آپ اب اس جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ حملہ کریں، یہاں پر بھارتی فورسز آ رہی ہیں، آپ یہاں سے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جب حملہ ہو رہا تھا تو تمام ٹی وی چینلز لائیو دکھا رہے تھے اس آپریشن کو، تو یہ ساتھ ساتھ ان جو حملہ آور تھے ان کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آپ نے کہاں کہاں پر کیا کیا کرنا ہے۔ تو جب وہ حملہ ہو گیا، بعد میں پاکستان پر بہت بین الاقوامی دباؤ آیا، اس وجہ سے آپ دیکھیے کشمیر کا کیس بالکل ہی ختم ہو گیا، جو پاکستان کا اس پہ دعویٰ تھا بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ آج بھارت نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ہم ایک کشمیر ہائی وے کا نام اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے بدل کے چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں کہ اوہ بڑا کر لیا۔ تو یہ ساجد میر اور ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا کشمیر پر کیس کمزور ہوا۔ پھر اب دیکھیے کہ جب دباؤ آیا اور کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تو ساجد میر کو تو 2010-11 میں پاکستانی جو حکام تھے، جو حکومت تھی، جو فوجی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، انہوں نے بین الاقوامی برادری کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو ساجد میر تو مر گئے ہیں، ان کی تو موت ہو گئی ہے۔ لیکن امریکہ، یورپ، برطانیہ اور انڈیا کسی نے بھی پاکستانی حکام کے دعوے پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے کہا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کی ایویڈنس دیں ہمیں، تو وہ تو مارا نہیں تھا، کہاں سے ہم ایویڈنس دیتے؟ تو اس لیے پاکستان کی یہ سٹوری انہوں نے نہیں بائی کی۔ ہم جھٹلاتے رہے ساجد میر کی ایگزسٹنس کو، اس کو ہم نے مردہ قرار دیے رکھا ہماری ریاست نے۔ اور پھر اب دیکھیے ہم نے نہیں کرٹیل کرنے کی کوشش کی۔ پھر 2016 آیا، میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ کی جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف بھی تھے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی سی لیفٹیننٹ جنرل کیا تھے، رضوان اختر بھی تھے۔ تو اب ہوا کیا، اس میٹنگ میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم نے ڈیلیگیشن بھجوائے تھے پاکستان کے تمام مغربی ممالک کے دارالحکومتوں میں، پاکستان کے پارلیمانی ڈیلیگیشنز بھیجے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ وہاں پر جا کے کشمیر کا کیس اجاگر کریں۔ تو وہ روتے ہوئے واپس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم وہاں پر کشمیر کی بات کرتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کشمیر چھوڑو، یہ بتاؤ حافظ سعید کون ہے، تم لوگوں نے کیوں رکھا تھا اس کو۔ تو وہ جو ہمارے پارلیمانی ڈیلیگیشنز آئے ہیں وہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حافظ سعید کون سے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے کہ ہم اس کی خاطر ہم نے اپنی پوری کشمیر کاز اور پوری ملک کی معیشت سٹیک پہ لگا دی ہوئی ہے، اپنی فارن پالیسی سٹیک پہ لگا دی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ پھر آپ کو پتہ ہے جو سرل المیدہ کی ایک
بہت ہی زبردست سٹوری ہے. تو اس میں وہ پھر رضوان اختر جو ڈی جی ASI تھے انہوں نے گولی دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ ہیں تو آپ اریسٹ کر لیں ان کو, ہمیں تو کچھ نہیں. تو اس پہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف تھے اور اب وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے انٹروین کیا اور بلنٹ انٹروینشن تھی ان کی. انہوں نے رضوان اختر صاحب کو کہا کہ جناب آپ تو کہہ رہے ہیں ہم اریسٹ کر لیں لیکن آپ کے ISI کے لوگ آ کے ان کو تھانوں سے چھڑوا کے لے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس کنورسیشن کے بعد ہوا کیا, اس سٹوری کے بعد کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سیکھتی کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, ہمارا ملک آئسولیشن میں جا رہا ہے, انہوں نے ایک منتخب حکومت کو آئسولیٹ کر لیا اور کہا جی آپ نے ڈاؤن لیکس کیا, ملک کو بدنام کروایا اور ان کے خلاف ایسی کمپین چلوائی. اپنی ISI اور MI کی ایک GIT بنوا دی کہ جناب یہ جرم ہوا ہے کہ آپ نے حافظ سعید وغیرہ کو آئسولیٹ کرنے کی بات کی ہے. ملک آئسولیٹ ہو جائے, حافظ سعید وغیرہ نہیں ہو سکتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس وقت کے وزیر اطلاعات کو فارغ کروایا گیا, سینیٹر پرویز رشید صاحب کو. جو مشیر برائے امور خارجہ تھے طارق فاطمی صاحب, ان کو فارغ کروایا گیا. وزیر اعظم کے خلاف ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کیا گیا کہ جی ہم نہیں مانتے اس کی انکوائری کے اوپر جو ایکشن آپ نے لیا ہے. یہ ملک میں سول ملٹری بحران پیدا کیا گیا اور پھر ایک منتخب حکومت کو فارغ کیا گیا اور ڈاؤن لیکس کی وجہ سے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر یہی ہوا کہ 2017-18 میں پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے یعنی کہ FATF نے ڈال دیا ہمیں اس میں گرے لسٹ میں کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ دہشت گردوں کی معاونت کرتا ہے, ان کی مالی معاونت کرتا ہے, ان کو پناہ دیتا ہے اور دنیا بھر میں جو حملے ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی کرتا ہے. اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے پھر بھی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس سے بچ جائیں اور ہم نے آئی واش کے طور پہ قوانین پاس کیے اور کہا جی کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بھی قانون پاس کر دیا, یہ بھی قانون پاس کر دیا, پاکستان کو آپ نکال دیں گرے لسٹ سے. لیکن کیونکہ بین الاقوامی برادری ہم سے ایک عرصے سے ڈیل کر رہی تھی, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے ابھی بھی اگر دہشت گرد رکھنے ہیں تو پھر اس کی ایک قیمت ہے, وہ معاشی قیمت ہے, وہ ادا کر سکتے ہیں تو کر لیں اور پھر گرے لسٹ میں رہیں. تو پھر پاکستان کو کیونکہ پتہ تھا ہمیں کمزور معاشی ملک ہے, ہم کیسے وہ قیمت ادا کر سکتے تھے. اور سب سے جو انٹرسٹنگ تھی کہ 2020 میں پھر ہم 2018 سے FATF کی گرے لسٹ میں چلے آ رہے ہیں اور FATF ہمیں ہر 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی جاتا ہے کہ ان 3 ماہ میں آپ یہ قانون بنا لیں اور ان لوگوں کے ایسٹس ضبط کر کے ان لوگوں کو کے کیسز ٹرائل کر کے ان کو سزا سنا لیں ورنہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. اور بلیک لسٹ کا مطلب ہے کہ ہم نارتھ کوریا بن جاتے. لیکن پاکستان صرف قوانین پاس کر رہا تھا لیکن کارروائی نہیں کر رہا تھا. تو فروری 2020 میں ان لینڈ FATF نے ایک وارننگ جاری کی پاکستان کو, جو انہوں نے اجلاس کیا FATF کا 197 ممالک جس اجلاس میں تھے. انہوں نے کہا آل ڈیڈ لائنز ان دا ایکشن پلان ہیو ایکسپائرڈ اینڈ should significant and sustainable progress especially in prosecuting and penalizing terror financing not be made by the next meeting. The FATF will take action which could include the FATF calling on its members and urging all to advise their investors to give special attention to business relation and transactions with Pakistan. یہ بہت بڑی خوفناک وارننگ تھی. یعنی کہ FATF کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جتنے اس کو مواقع دیے گئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے اور ان کی مالی معاونت کے, وہ روکنے کے تمام مواقع ضائع کیے ہیں پاکستان نے. اور اس لیے اب پاکستان کو ہم بتا رہے ہیں کہ اگلے اجلاس تک اگر کوئی کارروائی نہ انیشیٹ کی گئی تو ہم جو 197 ممبر ممالک ہیں جس میں تمام بڑے ممالک FATF کے ممبر ہیں, ان کو ہدایت دیں گے کہ اپنے سرمایہ کاروں کو کہیں کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہ کریں, پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ پر نظر ثانی کریں اور پاکستان سے جو پیسہ وہ کما کے لا رہے ہیں یا پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں. اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سوچئے کہ اگر یہ تمام مغربی ممالک پاکستان میں جن کے کچھ سرمایہ کار یہاں موجود ہیں اپنی سرمایہ کاری وڈرا کر لیتے اس کے بعد, اور پاکستان میں نہ کوئی ڈالر آ رہا ہوتا نہ جا رہا ہوتا تو ہماری معیشت کہاں پہ جاتی, ہم تباہ ہو جاتے, ہم افغانستان اور صومالیہ بن جاتے.
ہم پھر بھی لٹکاتے رہے، یہاں پر لوگوں کو گولیاں دیتے رہے کہ وہ دیکھیں مغرب بڑے تعصب کا مظاہرہ کر رہا ہے پاکستان کو. ہم نے تو دیکھیں جی منی لانڈرنگ بل پاس تمام کر دیے ہیں، ایک دن میں 37 قوانین قومی اسمبلی سے پاس کر دیے ہیں، پھر بھی ہمیں گرے لسٹ سے نکال رہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ قوانین پاس کر رہے ہیں لیکن ان قوانین پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا. جب تک وہ عمل درآمد نہیں ہوگا ہم آپ کو نہیں گرے لسٹ سے نکالیں گے. ہم پھنسے رہے بالآخر یہ جب حکومت جس دن گئی اس دن 9 اپریل کو حافظ سعید صاحب کو جو لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے امیر ہیں ان کو 33 سال قید کی سزا سنائی گئی ایک CTD کے کیس میں کہ وہ دہشت گردی کی مالی معاونت کرتے تھے. اسی طرح عبد الرحمن مکی، ذکی عمر لکھوی، ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں. اور پھر یہ ایک حافظ عبدالسلام ہیں، ملک ظفر اقبال ہیں، ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں. پھر ہم نے FATF میں سبمٹ کیا کہ ہم نے جماعت الدعوہ اور جیش محمد کے 964 اثاثے ضبط کیے ہیں، جن میں سے 907 جو اثاثے ہیں وہ جماعت الدعوہ کے ہیں، 57 جیش محمد کے ہیں، جن میں سے 611 جماعت الدعوہ کے جو جائیدادیں تھیں وہ پنجاب میں تھیں، 108 خیبر پختونخوا میں تھیں، 80 سندھ میں تھیں، 61 آزاد کشمیر میں تھیں، 30 بلوچستان میں تھیں، 17 اسلام آباد میں تھیں. اس کے علاوہ جو ہم نے جماعت الدعوہ کے 76 سکول، 4 کالجز، 330 مساجد اور مدرسے، 186 ڈسپنسریاں، 15 اسپتال، 262 ایمبولنسز، 1 جنازہ والی بس، 3 ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسز، 10 کشتیاں، 17 بلڈنگز، 1 پلاٹ، 1 ایگریکلچرل لینڈ اور 2 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں. اور اسی طرح پھر اب ساجد میر کو بھی سزا سنائی ہے. یہ سب کچھ اب جب کہ ہم نے FATF میں سبمٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب پاکستان نے تمام ایکشن پلانز پر عمل کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے ہم پہ اعتماد نہیں کیا کیونکہ ہم نے ایک عرصے تک تو کہا کہ ساجد میر مر گیا ہوا ہے، اب ہم نے اس کو سزا سنائی ہے. تو اب IMF نے کہا ہے کہ ہمارا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، وہ پہلے تمام گراؤنڈ پر جا کے دیکھے گا کہ پاکستان نے واقعی یہ جماعت الدعوہ کے اثاثے ضبط کیے ہیں کہ نہیں، یہ مساجد اور یہ سکول، یہ ڈسپنسریاں، یہ مدرسے، یہ پلاٹ، یہ بلڈنگز، یہ سب کچھ ضبط کیا ہے کہ نہیں، اور جن لوگوں کو سزا سنائی ہے کہ واقعی سزا سنائی ہے کہ نہیں، اور وہ واقعی جیل میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ واقعی وہی لوگ ہیں جو اقوام متحدہ کی واچ لسٹ پر دہشت گرد قرار دیے گئے تھے، یعنی کہ حافظ سعید وغیرہ، ساجد میر وغیرہ. تو پھر جب وہ انشور کر لیں گے کہ یہ جیل میں ہیں، اثاثے ضبط ہو چکے ہیں، تو پھر وہ جا کے جو رپورٹ سبمٹ کریں گے اکتوبر میں، پھر اس رپورٹ کی بنیاد پہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا جائے گا. اس سے پہلے نہیں نکلے گا پاکستان. لیکن اب سوچئے کہ ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے سب کی. بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.